तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले में हम अमाल की किताब के 13वें बाब पर पहुंच चुके हैं और ये पहले मिशनरी सफर का आगाज है और पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी का फैलाव है। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले आप हमें 13वें बाब के बारे में एक अमूमी तस्वुर दीजिए। देखिए, मैं इस बाब में 3 मरकजी मौज़ूआत देखता हूँ। पहला ख्याल पहली आयात में है, जो कि गैर कौमों की इस दुनिया यानी वसी दुनिया में पहले मिशनरी सफ़र के बारे में बात करता है। ये दर हकीकत रूहुल कुद्स है जिसने 2 शागिर्दों को चुना कि वो पूरी दुनिया में अंजील की मुनादी करें। और फिर इसके बाद आयत 4 से लेकर 12 में हम एक कयाम के बारे में पढ़ते हैं जिसे कुप्रस कहते हैं, और हम देखते हैं कि इस मिशन में साउल का नाम तब्दील करके पालूस हो गया। एक और गौरतलब बात है, इसके बाद साउल का नाम फिर किसी और जगह पर नहीं देखा गया। एक और काबिल तवज्जो तफसील ये है कि इस मिशन का आगाज बरनाबास और साउल ने किया, लेकिन 13वीं आयत के बाद लिखा है कि पालूस और उसके साथी पाफस से जहाज में रवाना हो गए। और इस बाब का तीसरा हिस्सा आयत 13 से लेकर इस बाब के आखिर तक जाता है। इसमें पिसदिया के इंताकिया की खिदमत के बारे में बात की गई है। पालूस रसूल के पैगाम में इसराइली कौम की तारीख का खाका बयान किया गया है, और इसका ये खाका बयान करने के बाद इस पैगाम का नतीजा है। आपने जिक्र किया कि 13वें बाब में पौलुस और बरनाबास को एक काम के लिए बुलाया गया, और ये भी कि उनको अलग करने में कलीसिया का किरदार था। उन्हें कैसे अलग किया गया या उन्हें खिदमत के लिए कैसे बुलाया गया? देखें, पहली चंद आयात में हम इंताकिया की खिदमत के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ सकाफत और पस मंज़र के 5 खादमीन को देखते हैं खुदावंद की खिदमत करते हुए। रोजे के दरमियान रूहुल कुद्स बोला। रूहुल कुद्स कैसे बोला, बाइबल हमें ये नहीं बताती। हो सकता है कि वो नबियों के जरिए बोला, क्योंकि उस वक्त उनमें चंद कुछ ऐसे थे, या फिर शायद काबिल समात आवाजों के जरिए हमें बताया गया है कि रूहुल कुद्स बोला, जैसा कि अमाल में इसके सबूत वाज़ेह हैं। रूहुल कुद्स तस्लीस का अकनूम है, और रूहुल कुद्स ने कहा, मेरे लिए बरनाबास और साउल को इस काम के लिए मखसूस कर दो जिसके लिए मैंने उनको बुलाया है। लिहाजा कलीसिया की दुआ करने और उन पर हाथ रखने के बाद वो दोनों खिदमत करने के लिए रवाना हो गए, और ऐसा उन्होंने कोई नेमत देने के लिए नहीं बल्कि उस काम में यकदिली से शरीक होने के लिए किया जो वो करने जा रहे थे। मतलब कलीसिया दुआ कर रही थी और ये रूहुल कुद्स था जिसने कहा कि मेरे लिए बरनाबास और साउल को मखसूस कर दो। जी भाई यूसुफ, खिदमत के लिए इस तरह से बुलाना क्या बिलखसूस इब्तदाई कलीसिया के मुतल्लिक था, या आज भी कलीसिया की तरफ से ऐसा किया जाता है? मुझे यकीन है कि ये आज भी किया जाता है, और इमाल की किताब में इस मुकाम पर कलीसिया बालिग हालत में है और पैदाइश और दूध छुड़ाने के मरहले से गुजर चुकी है, अब पुख्तगी के मरहले में है। और हकीकत यह है कि रूहुल कुद्स बोला, इसका मतलब यह है कि वो कलीसिया में मौजूद था। और मैं कहना चाहूंगा कि ये आखिरी कलाम था। अगर कलीसिया काफी रूहानी हो तो रूहुल कुद्स की आवाज कलीसिया को पहली या दूसरी राह बताने में रहनुमाई करेगी, और हमें ताबेदार होना और तवज्जो देनी चाहिए कि रूहुल कुद्स कलीसिया से क्या कहता है। चौथी आयत से शुरू करते हुए हम पहले मिशनरी सफर की तरफ बढ़ रहे हैं। अजीज नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि हम पौलुस और बरनाबास के पहले मिशनरी सफर का नक्शा देख रहे हैं, लिहाजा आप हमारे साथ
مل کر ان کی نقل و حرکات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ ہمیں ان کے سفر کے دوران قیام کی جگہوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ اور وہ وہاں سے سلوکیہ گئے اور وہاں پر ان کے کام کا کوئی بھی ذکر نہیں، پتہ نہیں انہوں نے وہاں خدمت کی یا نہیں۔ اور پھر وہ وہاں سے سلمیس گئے اور وہاں خدا کا کلام سنایا۔ ٹاپو سے ہوتے ہوئے پافس پر پہنچنے کے بعد اچھی بات یہ ہے کہ مصنف پافس میں پہنچنے کے بعد اس کا نتیجہ بیان کرتا ہے، اور وہ ہمیں گرزین پالوس صوبیدار کے بارے میں واضح طور پر بتاتا ہے، جو کہ رومی تھا اور بظاہر مذہبی تھا۔ اس نے پالوس کی بات سنی۔ جب تک ایک چھوٹا نبی بر یسوع پالوس کی خدمت کی مزاحمت کرنے کو یہاں پر منظر عام پر نہیں آیا، اور یہ بعد میں صوبیدار کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ میں یہ کہوں گا یہودیوں کی طرح جنہوں نے نہ صرف خود انجیل کو رد کیا بلکہ دوسروں کو بھی قبول کرنے سے روکنا چاہتے تھے۔ یہاں پالوس نے بر یسوع کو ایک مدت تک اندھے پن پر ملامت کیا، جسے کچھ لوگ اس قوم کے لیے سزا کے طور پر دیکھتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انجیل کو رد کیا۔ اور یہاں پر اس نے بر یسوع کو ایک لمبے عرصے تک اندھے پن پر رہنے سے ملامت کیا، اور جب تک وہ توبہ نہیں کرتے اور واپس خداوند کی طرف رجوع نہیں لاتے تاکہ دوبارہ اس کی روشنی حاصل کر سکیں۔ تقسیمی نقطہ نظر سے الیماس جادوگر، جی بالکل۔ الماس کی مخالفت کے حوالے سے جو اس نے برناباس اور پولس سے کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جادوگر کی حیثیت سے وہ شدید مخالفت کر رہا تھا، یا مختلف طریقے سے مخالفت کر رہا تھا جو ہم سے پوشیدہ ہے؟ دیکھیں، عام طور پر ایک جادوگر اپنی طاقت اور اپنے علم کے سر پر کوئی مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ شیطان کو کچھ علم ہے، جیسا کہ ہمیں ینیس اور امبریس سے پتہ چلتا ہے، جن کا ذکر دوسرے تموتیس کے 3 باب میں کیا گیا، جنہوں نے اپنے کام سے موسیٰ کی مخالفت کی۔ اور یقیناً الماس نے اپنا جادو استعمال کیا کیونکہ وہ صوبیدار کو بہت زیادہ متاثر کر رہا تھا، تاہم پالوس کو اندھے پن کے ساتھ اسے متاثر کرنا پڑا۔ جیسا کہ موسیٰ کے دنوں میں جادوگروں کے جسموں پر پھوڑے پڑ گئے تھے، اسی طرح ان کی بے وقوفی ظاہر ہوئی، اور اسی طرح الماس جادوگر بھی بہت بے وقوف ثابت ہوا۔ کیونکہ پہلی دفعہ ہم پڑھتے ہیں کہ ساؤل کو پولس کہا گیا، یہاں سے آگے ساؤل نام بدل کر پولس ہو گیا، لہٰذا پولس کا کیا مطلب ہے؟ اور ہم جاننا چاہیں گے کہ پہلے مشنری سفر میں اس کا نام کیوں بدل جاتا ہے؟ دیکھیں، پالوس یونانی نام ہے جبکہ ساؤل ایک عبرانی نام ہے۔ پالوس یونانی ماحول میں پلا، اس کا تعلق ایک یہودی خاندان سے تھا، اور اسی لیے یہاں اس کے دونوں نام ہو سکتے ہیں، اور اسی لیے اس نے دوسرے نام کو ترجیح دی جو کہ پالوس ہے، کیونکہ وہ غیر قوموں کا رسول بن گیا اور اس کے نام کا مطلب چھوٹا ہے، جیسا کہ وہ ہمیشہ ہی اپنے آپ کو سمجھتا تھا، لہذا اس نے پالوس نام کا انتخاب کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرگیس پالوس صوبیدار کا نام تھا، اسی لیے رسول نے اس کے نام کو ترجیح دی، جو اسے اپنے مشن میں پہلے غیر قوم شخص کی یاد دلائے گا جس نے مسیح کو نجات دہندہ قبول کیا۔ پولس کا مطلب چھوٹا ہے۔ جی، یہ ہمیں پولس کے بعد کی خدمت میں زندگی کے کردار کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں، پالوس نے ہمیشہ اپنے آپ کو اس قدر چھوٹا سمجھا کہ افسیوں کے 3 باب میں ایک بار اس نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ مجھ پر جو سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں، اور انگریزی ترجمے میں لکھا ہے مجھ پر جو سب مقدسوں میں سب سے چھوٹا ہوں، یہ فضل ہوا۔ لہٰذا پالوس نے خود کو چھوٹا محسوس کیا، اور رسولوں کے موازنے میں اس نے اپنے بارے میں کہا میں رسول کہلانے کے لائق نہیں ہوں، اور مقدسین کے موازنے میں اس نے کہا کہ میں مقدسین میں سب سے چھوٹا ہوں۔ پہلے تموتیس میں اس نے گناہگاروں کے موازنے میں اپنے بارے میں کہا کہ میں سب سے بڑا ہوں یا گناہگاروں کا سردار ہوں۔ میں گناہگاروں کا سردار ہوں۔ جی، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پولس اور برناباس کو خدمت کے لیے بلایا اور روح القدس کے ذریعہ سے چنا اور کہا برناباس اور ساؤل کو میرے لیے مخصوص کر دو۔ یہ طریقہ اب کیوں استعمال نہیں کیا جاتا اور خدا اپنے خادموں کو خدمت کے لیے بلانے میں اس کا استعمال کیوں نہیں کرتا؟
یہ بائبلی طریقہ ہے، موجودہ دور میں ہم اس کا اطلاق کیوں نہیں دیکھتے؟ افسوس ہے کہ کلیسیا نے بائبل مقدس کی تعلیم سے اپنا منہ موڑ لیا ہے، اور میں کہوں گا سوائے چند افراد کے جنہوں نے بائبل مقدس کی تعلیم کو ابھی تک پکڑ کر رکھا ہے۔ اور اگر ہم احتیاط کے ساتھ خدا کے کلام کی تابعداری کرنا چاہتے ہیں، یہ خادموں کے بلانے کا بائبلی اطلاق ہے، لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا، جب بھی انسانی طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں اور ایسے ادارے ہیں جو خادموں کو ڈگریاں دیتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ روح القدس کا کام رک جاتا ہے۔ مسیحت میں یہ روح القدس کے خلاف ایک مشترکہ گناہ ہے، یعنی کہ روح القدس کو اپنی مرضی کے مطابق خدا کی بنائی ہوئی کلیسیا میں آزادی سے قیادت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی جیسے پہلے دور میں تھی۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ بائبلی نمونہ ہے۔ جو کوئی خدا کی مرضی پر چلنا چاہتا ہے، یہ اس کے لیے بائبلی نمونہ ہے، اور یہ خدا کی حقیقی سوچ ہے۔ اس جادوگر پر غضب نازل ہونے کے بعد پولس اور اس کے ساتھی چلے گئے۔ ہمیں اگلے سفر کی تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ وہ پسدیا کے انطاکیہ میں گئے۔ جیسا کہ یہ اس کی عادت تھی، وہ جب بھی کسی شہر میں داخل ہوتا تھا تو یہ اس کا ابتدائی نقطہ ہوتا تھا۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جس کی بہت ساری وجوہات تھیں، کیونکہ وہ یہودی تھا اور توریت پر بہت زیادہ مہارت رکھتا تھا، اور نیا عہد نامہ ابھی تک لکھا نہیں گیا تھا، اور نہ ہی شہروں میں ابھی تک کلیسیاں بنی تھیں کہ وہ وہاں پر چلا جاتا۔ لہٰذا وہ اپنی منادی کا آغاز عبادت خانوں سے کر رہا تھا۔ یہودی عبادت خانوں میں داخل ہوتے ساتھ ہی پالوس ان کی تاریخ بتاتا اور مسیح کے آنے اور اس کے مرنے اور پھر اس کے جی اٹھنے پر ختم کرتا۔ اسے قبول کیا جاتا اور اسے رد بھی کیا جاتا، کیونکہ پسدیا کا انطاکیہ کوئی مختلف نہیں تھا۔ کچھ نے خدا کے کلام کو قبول کیا، لیکن اکثر لوگوں نے رد کیا، اور پھر ہم سب جانتے ہیں جیسی پالوس کی عادت تھی، وہ غیر اقوام کے پاس گیا کیونکہ یہودیوں نے اسے رد کیا۔ بھائی یوسف، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس جگہ پر پولس کی گفتگو پر تبصرہ کیجیے جہاں اس نے اس قوم کی تاریخ کو یاد دلایا جیسے استفنس نے اسے یاد دلایا اور اس کا خاکہ پیش کیا۔ در حقیقت اعمال کے 7ویں باب اور 13ویں باب کے درمیان مشابہت پائی جاتی ہے، اور استفنس کی پہلی تقریر اور پالوس کے پہلے مشنری سفر کی تقریر میں مشابہت ہے۔ اس نے ان دونوں قوموں کی پرانی تاریخ پر بات کی، اور دونوں نے انسانی ناکامی کو ثابت کیا، اور اس کے ساتھ یہودی قوم کی ناکامی بھی، جس نے بہت سارے موقع کھو دیے جو خدا نے اسے عطا کیے تھے، لیکن افسوس کہ انہوں نے حتمی ناکامی کا مظاہرہ کیا۔ اپنی تقریر میں پالوس نے واضح طور پر یہودی تاریخ میں ان کی ناکامی پر اچھے طور پر روشنی ڈالی، اور پالوس نے اس کے ساتھ مسیح کے دور کی بات کی۔ مسیح کو رد کرنے سے انہوں نے نبیوں کی باتوں کو پورا کیا جسے وہ ہر سبت پڑھتے ہیں، اور ایسے زبردست الفاظ پالوس کے تھے۔ یہودی ہر سبت مسیحا کے بارے میں اپنی ہیکل میں اور عبادت خانوں میں پڑھتے ہیں، لیکن جب مسیح آیا تو انہوں نے کلام کو پورا کیا۔ انہوں نے مسیح کو مصلوب کیا، اسے درخت پر لٹکایا اور اسے قبر میں رکھا، لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا، اور پالوس نے مسیح کے جی اٹھنے اور ظاہر ہونے پر زور دیا۔ اس نے انہیں توبہ کے لیے ابھارا اور انہیں کہا کہ انجیل کو نظر انداز نہ کریں، جیسا کہ ہم آیت 40 میں دیکھتے ہیں۔ پس خبردار ہو، ایسا نہ ہو کہ جو نبیوں کی کتاب میں آیا ہے تم پر صادق نہ آئے۔ اے تحقیر کرنے والو، دیکھو، تعجب کرو اور مٹ جاؤ، کیونکہ میں تمہارے زمانے میں ایک کام کرتا ہوں، ایسا کام کہ اگر کوئی تم سے بیان کرے تو بھی اس کا یقین نہ کرو گے۔ پالوس نے یہودیوں کو بلایا، انہیں معافی اور توبہ کی دعوت دی، اور اس نے انہیں اس کا انکار کرنے کے نتیجے سے آگاہ کیا۔ جبکہ قوم کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے استفنس نے پرانے عہد نامے کے حوالہ جات کا ذکر کیا، اور پولس نے بھی یہاں یہی کیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ پرانے عہد نامے کے چند حوالہ جات کا ذکر کریں۔ آیت 13 میں یہ لکھا ہے کہ اس نے یسوع کو جلایا۔ چنانچہ دوسرے مزمور میں لکھا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ اور میں بتانا چاہوں گا کہ آیت 33 میں یسوع کو زندہ کیا کا مطلب یہ نہیں کہ مردوں میں سے زندہ کیا، بلکہ اس کا مطلب ہے ممتاز اور منفرد کیا گیا۔ خداوند تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا، اور اس نے یہ کیا کیونکہ خداوند یسوع مسیح واقعی آیا جسے خدا نے زندہ کیا۔ اور پھر آیت 34 میں لکھا ہے کہ اس کے اس طرح مردوں میں سے جلائے جانے کی بابت کہ پھر کبھی نہ مرے، اس نے یوں کہا کہ میں داؤد کی پاک اور سچی نعمتیں
تمہیں دوںگا ایسا یسایا 55 میں کہا گیا ہے، اور ابھی تک ہم نے 2 حوالہ جات دیکھے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ایک اور زبور یعنی زبور 16 میں بھی یہ کہتا ہے تو اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت نہ پہنچنے دے گا۔ اور پھر آیت 41 میں پالوس حبقوق کی پیشن گوئی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اے تحقیر کرنے والو دیکھو، نہ صرف وہ مسیح کو رد کرنے پر ان کے خلاف انتباہ کرتا ہے بلکہ تحقیر کرنا سنجیدہ معاملہ ہے۔ عزیز ناظرین، میں وقفے کے بعد آپ سے پھر ملوں گا، ہمارے ساتھ رہیں۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، کس کا سوال ہے؟ میرا ایک سوال ہے، پوچھئے۔ دوسرے زبور کی آیت 33 میں تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا اس دن بنا جب وہ پیدا ہوا؟ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، مطلب کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، وہ بیٹا اس دن بنا جب وہ پیدا ہوا۔ دیکھیں، اگر ایسا ہوتا تو میں کہوں گا کہ آیت میں کچھ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ آج تو مجھ سے پیدا ہوا، تو میرا بیٹا ہے۔ آیت یہ کہتی ہے تو میرا بیٹا ہے، وقت سے قطع نظر جس پر اس کا کوئی اثر نہیں، یہ ابدی بیٹا ہے جو اپنی پیدائش سے بیٹا نہیں بنا۔ تمام تر زمانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جیسے مسیح ازل سے بیٹا ہے، جس کی پیدائش سے پہلے اسے کہا گیا تو میرا بیٹا ہے، یہ ابدی روحانی بیٹا ہے۔ لیکن پھر لکھا ہے تو مجھ سے پیدا ہوا، اور یہ وقت کے بارے میں ہے جب مسیح مقدسہ مریم سے پیدا ہوا، اور یہ ایک اچھی خبر تھی جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ مسیح 2 طرح سے خدا کا بیٹا ہے، ایک وہ ابدی لحاظ سے خدا کا بیٹا ہے جس کا وقت اور پیدائش سے کوئی تعلق نہیں، اور دوسرا یہ کہ جب وقت پورا ہو گیا تو وہ مقدسہ مریم سے پیدا ہوا۔ جب وقت پورا ہو گیا تو مسیح پیدا ہوا، لیکن اس کا باپ کون ہے؟ تو میرا بیٹا ہے، لہٰذا وہ خدا کا بیٹا ہے کیونکہ وہ الہی اصل رکھتا ہے، اور یہاں بیٹا ہونے سے مراد ابدی بیٹا ہے۔ لیکن بھائی ایاد، یہاں میں ایک اور چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا، جیسا کہ ہم نے آیت 33 کی طرف اشارہ کیا جو اس کی پیدائش کے بارے میں ہے، آیت 34 اس کے جی اٹھنے، اور آیت 35 اس کے ابدی ہونے کے بارے میں ہے، اور یہ مسیح کے بارے میں 3 بڑی سچائیاں ہیں۔ 1 وہ پیدا ہوا تو مجھ سے پیدا ہوا، 2 وہ مرا اور جی اٹھا، میں داؤد کی نعمتیں تمہیں دوں گا، 3 وہ ابدی ہے تو اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت نہ پہنچنے دے گا۔ لہٰذا ماضی میں وہ پیدا ہوا، مرا اور جی اٹھا، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ تک سڑنے کی نوبت نہ دیکھے گا۔ آپ کی بات سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ مسیح کی پیدائش کے وقت کا منبع خدا ہے۔ جی تاہم بھائی یوسف، میں چاہوں گا کہ آپ خدا کے بیٹے کی اصطلاح کی وضاحت کیجیے۔ صحیح، خدا کا بیٹا، یہ اچھا سوال ہے، کیونکہ کچھ لوگ جب پیدائش کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ ایسے شخص کے بارے میں سوچتے ہیں جو پہلے سے تھا، صحیح۔ لیکن باپ اور بیٹا دونوں ہی ابدی ہیں، ان کا تعلق روحانی ہے جس کا جسمانی پیدائش کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دیکھیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا نے اپنے لیے لڑکی دوست بنائی جس سے اس کے لیے مسیح پیدا ہو، اور ایسا برا اور جھوٹا خیال خدا سے بہت دور ہے، کیونکہ خدا روح ہے اور جسمانی تعلقات نہیں بنا سکتا۔ تاہم اس کا ابدی بیٹا ہونا روحانی تعلقات سے ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیان ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مسافر سڑک کا بیٹا، حالانکہ مسافر سڑک کا بیٹا نہیں ہے، لیکن لفظی اور پھر علامتی بیان سڑک اور مسافر کے درمیان ایک گہرا تعلق بیان کرتے ہیں، اور بالکل اسی طرح یہاں پر وہ ایک شخص اور بیٹے کی بات کرتا ہے۔ اور جب ہم یہاں خدا کے بیٹے کی بات کرتے ہیں تو ہماری نظر باپ اور بیٹے کے ابدی تعلق، شراکت، محبت اور ان کا برابر کا تعلق ہونا ہوتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر کہوں گا کہ اس نے مر کر فرمانبرداری سیکھی۔ یہودیوں کی اپنی کتابوں سے کچھ قدیم پس منظر بھی تھا کہ اس طرح خدا کا بیٹا سے مراد خدا کے برابر ہونا ہے۔ کیا وہ اس سے واقف تھے؟ دیکھیں، امثال کے 30ویں باب میں کچھ یوں لکھا ہے کہ اس کا کیا نام ہے، اس کے بیٹے کا کیا نام ہے، لہٰذا یہاں بہت واضح ہے۔ اور جب مسیح نے یوحنا کے 5ویں باب میں کہا کہ خدا اس کا باپ ہے تو یہودی فوراً سمجھ گئے اور اسے
संसार करना चाहा और उन्होंने कहा कि इसने खुदा को बाप कहने का दावा किया और खुद को खुदा के बराबर ठहराया है। तो यहूदी पुराने अहदनामे से ही इस बात से वाकिफ थे कि खुदा के बेटे ये होने से मालूम मुराद था। खुदा के बराबर होना है। उनके पास एक रोया थी, लेकिन ये वाज़ेह नहीं थी जैसे आज नए अहदनामे में है, क्योंकि मसीह ने अपनी आमद पर हर एक चीज को वाज़ेह कर दिया। और सच तो यह है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो खुदा की गोद में है उसी ने जाहिर किया। आपने मसीह के बारे में 3 चीजों का जिक्र किया, उसकी पैदाइश, जी उठना और उसका अब्दी किरदार। जी उठने के हवाले से हमें बताया गया है कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया। जी हम अक्सर कहते हैं कि मसीह के खुदा होने के सबूतों में से एक ये है कि वो खुद मुर्दों में से सही। जिंदा हुआ। बाइबल में कहाँ लिखा है कि मसीह खुद मुर्दों में से जिंदा हुआ, जबकि यहाँ लिखा है कि खुदा ने उसे जिलाया। खुदा ने उसे जलाया। जी, उसने खुद को खुद जलाया, क्योंकि मसीह की दो फितरतें हैं, एक इलाही और दूसरी इंसानी। मसीह की इंसानी फितरत में खुदा ने उसे जिंदा किया, जो कि इस बात का ऐलान है कि मसीह के काम से वो खुश है। लेकिन अगर मसीह जिंदा हुआ तो हमेशा ये शक रहता कि खुदा ने उसके काम को कबूल किया या नहीं किया, क्योंकि कहा जाता है खुदा ने उसे जिंदा किया। इसका मतलब यह है कि खुदा उसके काम से मुतमईन था। और अब मसीह के खुद को जिंदा करने का मतलब है कि वो मुजस्सम खुदा है, जो कि जिस्म में जाहिर हुआ, जिसे हम यूहन्ना 2 और 10 में देखते हैं। यूहन्ना 2 के आखिर में लिखा है कि इस मकदस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और यूहन्ना 10, 17 और 18 में लिखा है, मुझे उसे देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। हमें 39वीं आयत में आपकी वजाहत की जरूरत है। मूसा की शरीयत के बायस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे, उन सब से हर एक ईमान लाने वाला उसके बायस बरी होता है। इसके बाइस का मतलब है इंसान के बाइस। और ये आयत 38 की तरफ इशारा करती है, जिसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि तुम्हें मालूम हो कि उसी के वसीला से तुमको गुनाहों की माफी की खबर दी जाती है। वो आदमी कौन है? ये वही है जिसके बारे में कहा गया कि जिसके जिस्म के सड़ने की नौबत ना पहुंचेगी, मगर जिसको खुदा ने जलाया उसके सड़ने की नौबत ना पहुंची। और जिसे खुदा ने जलाया वो मसीह है। और ये वही मसीह है जो अजीम तोहफे पेश करता है, यानी कि गुनाहों की माफी। और पुराने अहदनामे के ईमानदारों के लिए इससे भी बड़ी एक चीज थी, जो कि उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। रासबाज ठहराया जाना, जो कि माफी से मुख्तलिफ है। और माफी तब होती है जब मैं गुनाह करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूं और तुम्हारे गुनाह शुमार नहीं करूंगा, बल्कि इसके बरक्स आप पर मुकदमा चला, लेकिन आपको मासूम ठहराया गया, मतलब कि आप बेगुनाह से भी बढ़कर हैं। जरा सोचें कि सारी रास्तबाजी आपको अता कर दी गई। मैं रास्तबाज नहीं था, लेकिन मसीह हमारी रास्तबाजी बन गया और वो हमारे लिए हिकमत भी बन गया। उसने हमें निजात देकर पाक किया, लिहाजा मैंने मसीह को लिबास की तरह पहना, क्योंकि वो जो गुनाह से वाकिफ ना था मेरे लिए गुनाह बना, ताहम हम उसमें होकर खुदा के रास्तबाज बन जाएं। 40वीं आयत में लिखा है, बस खबरदार ऐसा न हो कि जो नबियों की किताब में आया है वो तुम पर सादिक आए कि एहतकीर करने वालों देखो, ताजुब करो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे जमाने में एक काम करता हूं, ऐसा काम कि अगर कोई तुमसे बयान करे तो तुम कभी उसका यकीन ना करोगे। मैं जानना चाहूंगा कि पौलुस को यह हवाला कहां से मिला। मैं ये बताना चाहूंगा कि यह हवाला हबक्कूक 1 से है। इसमें एक तमसील है जो मसीह ने मत्ती के 22वें बाब में एक बादशाह के बेटे की शादी के बारे में है। दावत की तैयारी के बाद उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो, मैंने ज़ियाफत कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं, सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मसीह ने बताया। उन्होंने बेपरवाही की और चले गए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को। इसी बेपरवाही के बारे में पालूस यहाँ खबरदार कर रहा है, मुस्तरद करने के खिलाफ नहीं, बल्कि वो यहाँ पर बेपरवाही के खिलाफ खबरदार कर रहा है। इब्रानियों 2 बाब की 3री आयत में लिखा है, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर क्यों कर बच सकता है। लिहाजा हो सकता है कि हमारे नाजरीन इनकार नहीं कर रहे, पर शायद वो बेपरवाही या फिर देर कर रहे हैं। इससे खबरदार रहें, क्योंकि ये खतरनाक है। भाई यूसुफ 41वीं आयत पौलुस की तकरीर के इख्तिताम की निशानदही करती है और 42वीं आयत उसके नताइज को मुतारिफ कराती है। इस्तकबाल और इनकार, आप इन्हें कैसे देखते हैं? यहाँ लिखा है कि जो इनकार करे उसके लिए कोई बहाना नहीं। और फिर लिखा है, जो कबूल करे उसकी कोई खूबी नहीं, जो हलाक होंगे उनका कोई बहाना नहीं, जो आसमान में जाएंगे उनकी कोई खूबी नहीं। दरअसल मैं इसकी वजाहत करूंगा। इसकी वजाहत की जरूरत है। देखिए भाई, दरहकीकत ये 2 आयात हैं जिन्हें मैं साथ जोड़ना चाहूंगा, और मेरा ख्याल है अगर रूहानी ज़हन से चला जाए तो जो मैंने कहा वो वाज़ेह हो जाएगा। जरूर था कि खुदा का कलाम तुम्हें पहले सुनाया जाए, लेकिन
چونکہ تم اس کو رد کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناقابل ٹھہراتے ہو، تو تم ہی ہو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تم ہمیشہ کی زندگی کے قابل نہیں، کیونکہ تم نے اس کلام کو رد کیا جو پوری طرح سے تمہارے پاس آیا۔ تم دیکھو، ہم غیر قوموں کی طرح متوجہ ہوتے ہیں، یہاں جس نے رد کیا اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں۔ آئے ہم آیت 48 کو دیکھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے، غیر قوم والے یہ سن کر خوش ہوئے اور خدا کے کلام کی بڑائی کرنے لگے، جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے تھے ایمان لے آئے۔ وہ اس لیے ایمان نہیں لائے کہ وہ یہودیوں سے بہت اچھے تھے، بلکہ اس لیے کہ اس نے شروع ہی سے تمہیں پاکیزگی اور سچائی کے ذریعے نجات کے لیے چنا۔ لہٰذا میں پھر کہوں گا کہ جو جہنم میں جاتا ہے اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں۔ اور اس نے کلام کو سنا پر اس نے انکار کیا، مطلب اس نے کلام کو رد کیا، اور اسی کے خلاف پالوس رسول نے خبردار کیا، اے تحقیر کرنے والوں، دیکھو، تعجب کرو اور مٹ جاؤ۔ اور بالکل اسی طرح اگر میں آسمان میں داخل ہوتا ہوں تو اس میں میری کوئی خوبی نہیں، یہ خدا کی طرف سے ہے کیونکہ مجھے فضل کی ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے، میں ایک آخری بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص کا نام یوحنا ہے، لیکن مرکز کون ہے؟ جو آغاز میں ساتھ گیا لیکن 13ویں آیت میں واپس آیا، ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ یوحنا، جسے مرکز کہا جاتا ہے، مرکز کی مشہور انجیل کا مصنف ہے۔ اس نے سفر کا آغاز کیا پر جاری نہیں رکھ سکا، اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے اجتماعات اور اپنے گھر کو بہت یاد کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ خدمت اس کی توقع سے زیادہ مہنگی ہے۔ اسے لگا یہ تقریر ہوگی، لیکن اسے بعد میں پتا چلا کہ بعض اوقات اس میں توہین، الزامات اور چوٹ بھی لگتی ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا اختتام ایسے نہیں کیا۔ وہ بحال ہوا اور خدمت کو جاری رکھا، اگرچہ کہ دوسرے مشنری سفر میں پالوس نے مرکز کو ساتھ لے جانے سے صاف انکار کیا۔ اس نے برناباس کے ساتھ سفر کیا اور اس کا اختتام خود کو برناباس سے الگ کرتے ہوئے کیا، اور اپنی زندگی اور اپنی تحریر کے آخر میں اس نے مرکز کی طرف اشارہ کیا، مرکز کو ساتھ لے کر آ جا کیونکہ خدمت کے لیے وہ میرے کام کا ہے۔ اور یہ دیکھنا اچھا ہے کہ جس نے شروع کیا وہ جاری نہ رکھ سکا، لیکن اس نے اپنا ذہن بدلا اور اختتام اچھا کیا جو اس کی سمجھداری تھی۔ اس نے اپنی انجیل میں خادم کے بارے میں بات کی جو کبھی باز نہیں آیا اور آخر تک خدمت کی۔ یہ سب کچھ خدا کے فضل سے ہوا۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ بھائی یوسف۔ اب ہم جانیں گے کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ ضرور۔ ہم نے سیکھا کہ روح القدس نے کہا کہ میرے لیے برناباس اور ساؤل کو مخصوص کر دو۔ اس کے بعد وہ پہلے مشنری سفر پر گئے۔ لہٰذا آپ ساؤل اور برناباس کی خدمت کی خصوصیات بتائیے۔ انہیں براہ راست خدا کی طرف سے خدمت دی گئی کیونکہ یہ روح القدس تھا جس نے کہا میرے لیے برناباس اور ساؤل کو مخصوص کرو۔ کلیسیا کا کردار دعا کرنا تھا، لیکن یہ روح القدس تھا جس نے برناباس اور ساؤل کو الگ کیا۔ برناباس اور پولس اپنی انسانی پسند یا کلیسیا کی طرف سے دیے گئے کام کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھے بلکہ خدا کے حکم سے آگے بڑھے۔ یہ روح القدس کی طرف سے حکم تھا۔ جی بالکل صحیح۔ یوحنا جسے مرکز کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ وہ مرکز کی انجیل کا مصنف ہے۔ اس نے پولس اور برناباس کے ساتھ سفر کا آغاز کیا لیکن وہ واپس چلا گیا، اور شاید سفر سے تھک گیا ہوگا، وہ پیچھے ہٹ گیا لیکن واپس آ گیا اور خدمت کو جاری کیا، اور ہمارے لیے مرکز کی انجیل لکھی جو خداوند یسوع مسیح کو بطور خادم پیش کرتی ہے۔ کیا کہیں گے بھائی یوسف؟ زبردست۔ خدا آپ کو برکت دے۔ خدا ان کے فضل سے اگلی قسط میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ نے جو کچھ بتایا ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، اور مشنری سفر کے بقیہ حصے کے بارے میں سیکھنے کے لیے منتظر ہیں، جس کے بارے میں ہم اگلی قسط میں جانیں گے۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ اور آپ کو بھی۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک
एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो